बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेजबान अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप अंदाजा कीजिए कि 22 अप्रैल से लेके आज 5 मई है और आज के दिन तक भारत की जानिब से कोई एक सबूत नहीं दिया गया। और अब मसला यह है कि भारत सरकार परेशान है क्योंकि उनका मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो सवाल उठाना शुरू हो गया है और अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि भारत ने ऐसा ड्रामा क्यों किया, रॉ की जानिब से ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। भारतीय फौज को पहले ही डीजी आईएसपीआर ने बेनकाब किया था, अब रॉ भी जो डॉक्यूमेंट सामने आए थे उसके बाद बेनकाब हो चुकी है और पता चला है कि ये इनसाइड जॉब है। लेकिन जो उनका मीडिया था वो जज्बाती था, उसने पहले ही 5 मिनट बाद ही ये राज फाश कर दिया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया और सबको पता चल गया कि एक पहाड़ी इलाके में जो कि 200 किलोमीटर सरहद से दूर है, वहां पर पहुंचना भी हो तो खच्चर के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए जाया जाता है। तो ऐसा क्यों कर मुमकिन है कि कोई कार्रवाई हो गई और उसके 5 मिनट बाद इल्जाम पाकिस्तान पर और 10 मिनट बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई। अब उसके बाद से आज तक इल्जाम तराशी जारी है। अब जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं उनमें से एक ये है कि उन्होंने राफेल तैयारों के जरिए एक वो कहते हैं ना रात को शबखून मारने की कोशिश की, लेकिन 29 और 30 अप्रैल की रात को, लेकिन पाकिस्तानी फजाइया के शाहीन, J-10s और दीगर हमारे एयरक्राफ्ट तैयार थे और उनको फिर दुम दबा कर भागना पड़ा। वो राफेल, वो सुखोइस और वो भारतीय एयरफोर्स जिस पर उनको बड़ा नाज था, उनके साथ ये हशर हुआ। तो अब भारत जो है वो बहुत मोहतात है, लेकिन कर क्या रहे? आबी जहारियत आपके सामने है, उनकी जारी है और कहा है कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया है। तो उस सूरत में अब एक जो चीज उसकी डेवलपमेंट हमने ये देखी है कि उन्होंने दरिया चराब का पानी रोक दिया है। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान उससे किस तरह से निभा। एक तो अपडेट यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास तलब कर लिया गया है जो आज होगा और इस पर ये जो पहलगाम वाक़े के बाद जो कशीदगी की सूरत हाल है इसका जायजा लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आर्मी चीफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये बयान दे दिया गया है, ये कह दिया गया है कि पाक फौज हर किस्म की जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी देख रहा था जिसमें उनको मर्द आहन करार दिया गया है, पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मैन, और उनके किरदार को सराहा गया है। गुज़िश्ता रोज एक और चीज भी थी कि वजीर इत्तलात और डीजी आईएसपीआर की जानिब से सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई और उसके अंदर जाहिर है कि अब तक के जो इकदाम थे पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, सियासी फ्रंट पर एक यूनिटी शो की गई और दुनिया के सामने भारत का जो मकरूह चेहरा है उसको बेनकाब किया गया। उस हवाले से भी उन्होंने बात की। अता तारड़ साहब क्या फरमाते हैं, आपको जरा दिखाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। इतना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। अच्छा, ये जो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, ये बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाकों का सहाफियों को दौरा कराया गया था और बेसिकली ये बताना मकसद का कि जहां पर ये फरमा रहे थे भारतीय हुकाम के यहां पर कैंप्स मौजूद हैं और यहां पर दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती है, तो वहां पर दर हकीकत सूरत हाल क्या है। तो भारत अगर देखा जाए तो सिफारती मुहाज पर, सियासी मुहाज पर और फौजी मुहाज पर चारों शाने चित हो चुका है और मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि अब अपनी एम्बेरसमेंट को कैसे शो करें। अच्छा, एक जो चीज है जिसका मैं एक हवाला देना चाहूंगा, गुज़िश्ता रोज ये जो ब्रीफिंग थी इसके अंदर जाहिर सबको बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसमें शिरकत से मना कर दिया गया और उनकी जानिब से कोई नहीं गया। अब मेरे ख्याल में ये होना चाहिए था कि सबको वहां पर मौजूद होते, क्योंकि मामला मुल्क की सलामती का है, तो ऐसे में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो जो मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहिबा रुकने कौमी असम्बली हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियो विद अस। और खालिद चिश्ती साहब हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे जाहिर है कि हम अब बात करेंगे कि ये जो भारत सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे और ये जो उनकी फजाइया को बड़े इक्विप्ड करने की बातें करते हैं, तो उनमें कहां तक सदाकत है और उनके लिए कितनी एम्बेरसमेंट हुई है पिछले दिनों में। तो शर्मिला साहिबा आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये पाकिस्तान का 22 अप्रैल से लेके आज तक मैं पहले सवाल यही उठा रहा हूं कि कोई सबूत, यानी कि कोई अगर कोई इस तरह का आप प्लान भी करते हैं, कोई इकदाम भी उठाते हैं, तो कोई बैकअप प्लान आपका होता है। यानी कि आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है, उस पर मुहिम जुई करनी है, तो आप समझ रहे थे कि दुनिया आपके साथ आ जाएगी, वैसा नहीं हुआ। तो भारत के लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है और इतना नाकिस उन्होंने भोंडे तरीके से पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की। जी शुक्रिया सती साहब। देखिए, अगर आप पैटर्न देखें ना इंडिया का,
تو اگر آپ پلوامہ کے جو اٹیک ہوا تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بھی یہی کچھ ہوا تھا. انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا اور اس کے پیچھے جو عوامل تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں سے جو آرٹیکل 370 تھا اس کو ریووک کرنا تھا. سو دے ورک وتھ اے پلاننگ پیٹرن ہے. اس دفعہ جو پہلگام کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے پیچھے بھی ایک پیٹرن ہے. ود ان منٹس آپ نے دیکھا FIR کٹ گئی, پاکستان واز میڈ دا اسکیپ گوٹ. ہاں جی. اور جو ریسکیو ٹیمز تھیں وہ 90 منٹ بعد وہاں پہنچی ہیں. مطلب نو انویسٹیگیشن, کوئی ٹیم پہنچی نہیں, کوئی فورینسک نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, لیکن اسکیپ گوٹ پاکستان کو بنا دیا. اچھا, اور اس کے نتیجے میں اس دفعہ کیا ان کا ٹارگیٹ ہے؟ اس دفعہ ان کا ٹارگیٹ ہے ریور انڈس واٹر ٹریٹی. آج جو انہوں نے پانی بند کیا ہے بگلیہار ڈیم پہ, آپ کو یاد ہوگا کہ اس ڈیم کے اوپر پاکستان اور انڈیا کا پہلے سے تناؤ چل رہا ہے. پاکستان نے آبجیکشن اٹھائی تھی ڈیزائن پہ اور اس کا جو طریقہ کار ہے ٹو کنٹرول واٹر. 2003 سے 2010 تک ایگزیکٹلی. سو یہ ایشو انڈیا کا یہ پرانا ہے پاکستان کے ساتھ پانی کے اوپر. لیکن اس اٹیک کو انہوں نے پانی کو ٹیررائز اور پانی کو ویپنائز کرنے کے لیے استعمال کیا. دس از دا آبجیکٹو دس ٹائم, کیونکہ اور کوئی سینس بنتا نہیں. اچھا, ود ان منٹس FIR کٹ گئی, پاکستان نامزد ہو گیا. پھر جو انڈین میڈیا ایک باقاعدہ آرکیسٹریٹڈ طریقے سے جو انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. دا گلوبل ورلڈ از ناٹ بائنگ دس. اس دفعہ وہ جس طریقے سے مودی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دنیا آ کے ان کو سپورٹ کرے گی. لیکن دہشت گردی کے خلاف تو ہر کوئی کنڈیم کرے گا. پاکستان نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعے کو, لیکن وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ دیکھیے الیکشنز ہونے والے ہیں انڈیا کے اندر اینڈ آف دس ایئر, اور مودی از اے ایکسٹریمسٹ, اینٹی مسلم, اینٹی پاکستان اس کا ایک ریٹورک ہے اور رہا ہے. اور انڈیا کے اندر سے خود جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سیکیورٹی لیپس تھا اور کس طریقے سے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, کسی انکوائری کے آپ نے پاکستان کو نامزد کر دیا, یہ انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. بالخصوص انڈین کانگریس نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. تو ان کے اوپر جو انٹرنل پریشر آ رہا ہے وہ بہت ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کا جو رسپانس رہا ہے بڑا میجرڈ اور بڑا ریسٹرینٹ, ٹھیک ہے, ایک ان کا طریقہ کار رہا ہے. اور اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیے پاکستان جنگ نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ پانی بند کریں گے اور اگر آپ جارحیت دکھائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کو جواب دینا آتا ہے, پاکستان کی افواج کو جواب دینا آتا ہے. اینڈ لیٹ نوبڈی فارگیٹ دس فیکٹ دیٹ پاکستان از اس میں کوئی ایک چیز نہیں. ایک اور پہلو ہے, ظاہر ہے کہ پانی کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ جنگیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی ریسورس ہے کہ جس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا, پریزرو کیا جا سکتا ہے, اور پہلے بھی جو معاملات تھے وہ کیسے رہے سب کے علم میں. لیکن ایک اور معاملہ تھا جو تھا JD وینس کی موجودگی. یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ کلنٹن صاحب کی حوالہ دیا جاتا ہے اس کہ کس طرح سے انہوں نے کہا تھا وہ سکھوں کا جو قتل عام ہوا تھا. اسی طریقے سے JD وینس کی موجودگی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ون آف دا فیکٹرز تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو انکیش کرائیں اور اس میں ان کو فائدہ نہیں ہوا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے پوسٹ 9/11 جو ایک ماحول بنا تھا اس کو بہت طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا, اور خود حالانکہ یہ ہمیشہ دہشت گردی کرتے رہے لیکن ہمیں الزام دیتے رہے اس کا. مگر اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ امریکہ میں اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جن پہ پاکستان کا انفلوئنس ہے, ادھر جو ہے اپنی سپورٹ بلڈ کر کے پاکستان کو پینلائز کیا جائے. مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ رک گیا, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون ہمارے دوست ہیں. کیونکہ بہت سارے ممالک نے بہت زبردست طریقے سے پاکستان کا ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہمارا ساتھ دیا. چائنا ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, آذربائیجان ہو گیا, اور جو مسلمان ممالک ہیں کافی سارے, ان کے بڑی ہمیں سپورٹ رہی. تو جو یہ مودی سرکار چاہ رہے تھے نا کہ پاکستان کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک پورا کا پورا لانچ کیا جائے کیمپین, وہ کیمپین لانچ تو انہوں نے کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور اس کا ایک فائدہ ہمیں اور بھی ہو رہا ہے. جو لوگ ابھی وہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ جو چیز جو کشمیر میں دہشت گردی انڈیا کرتا ہے, جو بلوچستان میں کرتا ہے, جو باقی دنیا کے ممالک میں انڈیا نے دہشت گردی کی ہے, وہ معاملہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو گیا, اور اس میں ہماری بات زیادہ سنی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یہ کام کرتے ہیں. میڈیا پکڑا گیا, جعفر ایکسپریس کے اندر یہ لوگ انوالو تھے,
ان کا میڈیا پکڑا گیا, ان کے لوگ پکڑے گئے, کلبھوشن یادو پکڑا گیا اس سے پہلے. تو یہ اگر انڈیا کے پیٹرن سے چلیں تو جو اس وقت انڈیا کر رہا ہے ہمیں وہ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے. نہیں, ہمیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو نیو نارم ہے نا وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ڈکٹیٹ کرے گا, ہندوستان ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ کیسے معاملہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری دنیا میں آگ لگائیں, پوری دنیا کو کیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہمارے ساتھ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, باقی سارے ہم دنیا میں ہم آگ لگائیں گے. تو وہ والا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا, تو وہ ایرا ہی ختم ہو گیا جس میں انہوں نے پاکستان میں بہت انتشار پھیلایا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کو بیک کیا, انہوں نے اور بہت سارے معاملات کیے. اور جو دوسرا میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا, جو آپ نے شروع میں بریف کیا کہ جو رافیل اور جو ہمارے یہاں سے J-10Cs گئے اور انہوں نے ان کو روکا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جس کو لوگ جو ہے اوور لک کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جس قیمت میں ایک رافیل آتا ہے نا, اس قیمت میں ہم 10 JF-17 ہم لوگ بنا لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. $120 ملین کا وہ ہے, 25 سے 30 ملین ڈالر کا. $120 ملین تو یونٹ پرائس ہے نا, جب آپ سپورٹ پیکیجز اور یہ وہ سارا کرتے ہیں تو لیکن وہ اسپیکٹرا وغیرہ اسی کے اندر انٹیگریٹڈ ہے نا. ہاں, لیکن اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے یہ پرائس. لیکن $277 ملین کا ایک پڑتا ہے ان کو ود دا سپورٹ پیکج. اچھا, ہاں جی, تو ظاہر ہے اسی اسمبلی لائن اور ساری چیزیں وہ بھی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا, ہم 25 سے 30 ملین ڈالر میں ایک جہاز بنا لیتے ہیں. چلیں, تو خالد صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت بات وہی ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ تیاریاں ہماری ہر فرنٹ پہ. اگر ہم پاکستانی فوج کی بات کریں, بری فوج کی, تو جو تیاریاں ہم سب سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. پاک فضائیہ کے اوپر ظاہر ہے کہ بڑی ذمہ داری آتی ہے. اگر ہم ایئر ڈیفنس کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے شاہینوں کو سراہتے بھی ہیں, اور بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں, خاص طور پر ایم عالم صاحب کا نام پہلے سنا کرتے تھے, اور اب یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں 2019 کے بعد جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا اور جس طریقے سے ہم نے بھارت کو جواب دیا تھا, تو ہماری تیاریاں کیسی ہیں اگر فضائیہ کی بات کریں؟ اور اس کے بعد پریسائسلی میں 29 اور 30 اپریل کے واقعے پہ بھی آؤں گا, لیکن پہلے مجھے ذرا بتائیے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو سائز ان کا بڑا ہے, پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں, تو ہم کس حد تک اور کیسے تیار ہیں؟ بہت شکریہ ستی صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. جہاں تک دونوں فورسز کے کمپیریٹیو انالیسز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں کوئک کوشش کرتا ہوں کم سے کم ٹائم میں پیش کر سکوں. دیکھیے, ہم کبھی بھی نیومیریکلی نمبر وائز ہندوستان ایئر فورس کے ساتھ میچ نہیں کر سکیں گے اور نہ کرتے ہیں. یہ ہمیں ڈے ون پہ, جب میں بھی نوجوان فائٹر پائلٹ تھا, ہمیں ڈے ون سے یہ سمجھایا بھی گیا تھا اور ٹرینڈ بھی اسی طرح کیا گیا تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے, پھر ہم گیپ کیسے پلگ کرتے ہیں اس سارے ڈسپیرٹی کو. ہم 3-4 چیزوں سے کرتے ہیں. جب سے پاکستان بنا, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ایک جذبہ ایمان کے ساتھ اس کا ڈیفینڈ کرنا ہے. ایک قوت ایمانی ضرور ہمارے ڈیفینیٹلی ہماری ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر, ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہم کوالٹی آف ٹریننگ سے کرتے ہیں, اور کوالٹی آف ٹریننگ کی گواہی یہ ہے کہ ہم پورے مسلمان برادران کا, بہت سارے ملکوں کی ہم آج بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے رہے ہیں. کوالٹی آف ٹریننگ ہماری اتنی اچھی رہی ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ جو یہاں پہ ریلیونٹ زیادہ ہوگی وہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج جو ہم لیتے رہے ہیں ہندوستان کے اوپر, بیکاز ہم ٹیکنالوجی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہم بہت وی آر کوئک اینڈ فاسٹ ٹو اڈیپٹ ٹیکنالوجی, کیونکہ وہی ایک گیپ کو پلگ کرتی ہے. اپارٹ فرام ایمان اور کوالٹی آف ٹریننگ کے بعد ہم ہمارا سب سے بڑا جو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا ٹیکنالوجی ہم جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کا میں کمپیریٹیو ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. دیکھیے, ٹیکنالوجی میں وہی جیسے آپ نے کہا کہ رافیل کے بعد ہم نے J-10C انڈکٹ کر لیے, J-10C کے ساتھ ہم نے PL-15 میزائل لے لیا جس کی رینج زیادہ ہے. JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپ گریڈڈ ورژن ہو گئی. بہت سارے HQ-9B میزائل لے لیا جی, اور HQ-9B ہم نے انڈکٹ کیا ابھی 8-9 مہینے پہلے, جو ایک فرسٹ ٹائم ریکارڈ. J-10C بھی, PL-15 بھی اور HQ-9B بھی چائنا نے کبھی بھی کسی اور ملک کو نہیں دیا. اور HQ-9B یہ وہی ہے نا جو سرفیس ٹو ایئر ہے, آپریشنلائز ہو جی, سرفیس ٹو ایئر ہے جی بالکل. اور اس میں اسٹیلتھ فیچرز بھی ہیں, بہت مشکل سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, بہت پاورفل ہے آج کل. اور جیسے میں نے کہا کہ چائنا نے کسی کو دیا بھی نہیں تھا, بیکاز اس میں ایک ٹرسٹ ایلیمنٹ بہت چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں. اس وقت میں دیکھ کے آیا ہوں, ایئر فورس بیسز پہ جاتا رہتا ہوں, میں اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں یوٹیوب پہ, تو مجھے ایک پرویلیج ہے کہ مجھے ایکسیس دیا جاتا ہے ان انسٹالیشن کو وزٹ کرنے کا. میں کچھ چند ہفتے پہلے ہو کے بھی آیا تھا اور اسکلیشن سے پہلے, اور میں نے انہی پائلٹ J-10 کے پائلٹ سے اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے پائلٹ سے اور HQ-9B کے آپریٹر سے میں پورا دن گزار کے آیا ان کے ساتھ. اور مجھے اس وقت بھی اطمینان ہوا تھا, اور آج میں بڑے اطمینان میں اسی وجہ سے ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اکوپمنٹ, ہماری ٹیکنالوجی, ہمارے پائلٹس, ایئر ڈیفنس کنٹرولرز, انجینئرز, ٹیکنیشین سارے بڑے انسپائرڈ ہیں.
اب تھوڑا سا میں کوئک آپ کو فلیش بیک دوسری طرف لے جاتا ہوں بارڈر پار. ہندوستان کا جو آفیشیل گورنمنٹ آف انڈیا نے جو اپروول دیا ہوا ہے انڈین ایئر فورس کا وہ ہے ٹوٹل 45 اسکواڈرنس کا اپروول دیا ہوا ہے. اسکواڈرن میں 20 سے 22 جہاز ہوتے ہیں, 18 سے 22 ویری کرتے ہیں. 45 اسکواڈرن کا حکومت انڈیا کی طرف سے اپروول ہے انڈین ایئر فورس کو. اس وقت انڈین ایئر فورس 32 اسکواڈرن آپریٹ کر رہی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ فنڈ ریلیز نہیں کیے جاتے. اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارے ملک کا جتنا فنڈ ہے اس سے زیادہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہے ہندوستان کا, اس کے باوجود ان کے جہاز پورے نہیں ہیں. اور جس کا نقصان ان کو یہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹرینتھ جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنا وہ نہیں مل رہی کرنے کے لیے مائٹ, اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیے اسی وجہ سے ان کے ایکسیڈنٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ کوالٹی پہ کمپرومائز. چلیں اس پہ ہم فردر بھی آگے اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. خالد صاحب, شرمیلا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ یہ جو سارے معاملات رہے تو اس پہ پوری قوم نے, جیسے بھارت سمجھ رہا تھا یا پتہ نہیں ان کی کیا غلط فہمی تھی کہ جو اگر ہمارے کوئی آپسی اختلافات ہوں گے تو اس معاملے پر بھی وہ شو کریں گے, لیکن یہاں پر بڑی یونٹی نظر آئی اور آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا. لیکن ایک چیز, یہ گزشتہ روز جو بریفنگ تھی اس کے اندر تحریک انصاف کا شریک نہ ہونا, ڈو یو تھنک کہ یہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا آپٹکس؟ آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اٹس ویری ویری ارریلیونٹ. پی ٹی آئی ڈزنٹ میٹر. پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت یا کوئی اور سیاسی شخصیت جو اس وقت پاکستان کی سالمیت کے ساتھ نہیں کھڑی, پاکستان کی افواج کے ساتھ نہیں کھڑی, بیکاز دے آر الٹیمیٹ ڈیفینڈرز, وہ محب وطن نہیں ہے. اس وقت جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری قوم, میں یہ نہیں کہہ رہی پی ٹی آئی لیڈرشپ وغیرہ, لیکن آئی ایم شیور ان کے ووٹرز, پوری قوم اس وقت پاک افواج کے پیچھے کھڑی ہے. انڈیا کی جارحیت, انڈیا کا پانی بند کرنا, انڈیا کی دہشت گردی اور انڈیا کا الزام لگانا پاکستان پر, یہ پوری قوم کنڈیم کرتی ہے. بالکل ایسے. اور اس وقت ہر کوئی اس جذبے سے سرشار ہے کہ ہم اپنی پاک افواج کے پیچھے کھڑے ہیں اور کسی بھی ایونچوالٹی کے لیے تیار ہیں. دس از واٹ میٹرز. اور پاکستان کی قوم بڑی غیور عوام ہے, وہ ہمیشہ مشکل حالات میں یکجا ہوتی ہے, اکٹھی ہوتی ہے, ایک یونٹی ہوتی ہے, چاہے بڑے سے بڑا مذاق, آپ سیلاب اٹھا لیں, آپ زلزلہ اٹھا لیں, آپ جنگیں اٹھا لیں, یہ لوگ گھر کھول دیتے ہیں, دل کھولتے ہیں, گھر کھولتے ہیں, جانوں کے نذرانے دیتے ہیں, شہادتیں نوش کرتے ہیں. ہمارے جو نوجوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں وہ تیار ہیں اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے. اتنا جذبہ بلند ہے, اتنا جذبہ بلند ہے. اس میں کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک شخصیت یا چند لوگ, وہ دے ڈونٹ میٹر. وہ اس وقت تو ہر قسم کے اختلافات بھلا کے, ہر قسم کے ایشوز بھلا کے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. اس وقت یہ ایک پرچم ہے, پاکستان کا پرچم ہے, اس کے سائے تلے. لیکن the only question was کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ کافی نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی رکن پہنچتا ہے, سیکورٹی کی جب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر ان کیمرہ, اس میں وہ نہیں آئے ہیں. حالانکہ بلوچستان کے اوپر وہ سارے معاملات تھے, اس پہ بریفنگ تھی, دے ڈڈ ناٹ کم. کسی بھی ایشو کے اوپر وہ کہاں آتے ہیں؟ فلسطین کے اوپر ان ریزولوشن جب ہم لا رہے تھے اس کو انہوں نے اپوز کیا. مطلب دس از واٹ دے آر انفارچونیٹلی. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ اسمبلی میں آپ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے, تو ان عوام کے لیے آپ کو نمائندگی کرتے ہوئے موجود رہنا چاہیے تھا. بہرحال ابھی وہ نہیں ہے, اس پہ فردر ہم بات نہیں کرتے. میں ایک پہلو کی جانب بات کر رہا تھا عفنان صاحب کہ یہ جے ڈی وینس کا جو دورہ تھا اس کو جس طریقے سے وہ یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ ان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے, اور ہمیشہ ہم نے دیکھا بھی ہے. پہلے میں چاہوں گا اگر ہم وہ ان کی گفتگو جے ڈی وینس کے سنوا سکیں انہوں نے کیا کہا ہے, تو فردر بات کرتے ہیں. I'm worried about any time you see a hot spot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. اچھا, اس کے اندر دیکھیں کھل کے حمایت بھی نہیں کی, لیکن یہ کہا تھا کہ اگر کسی حد تک وہ رسپانسبل ہیں تو وہ اس پہ اس طرح سے ایسکیلیٹ نہیں کریں گے. تو پاکستان کو کس طریقے سے فردر ان کو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ خطہ ایسا ہے کہ ذرا سی چنگاری جو ہے وہ ایک نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتی ہے, جو ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ان کا رسپانس ہو سکتا ہے پھر ہمارا رسپانس ظاہر ہے کہ اس پہ میجرڈ نہیں ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا. ویسے بھی دیکھیں جنگیں شروع کرنا جو ہے وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے, اور آپ کو ایک پارٹی چاہیے جو جنگ سٹارٹ کر سکتی ہے, ایک دوسرے پہ حملہ کر دے بس. لیکن پھر اس کے آؤٹ کم کو کنٹرول کرنا اور وہ معاملہ کہاں جاتا ہے, یہ بڑا یہ اتنا, اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں جو ریسنٹ ہسٹری ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کو دیکھیں اور اس سے پیچھے آ کے دیکھیں, اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا.
میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنا کیس بڑا مضبوطی کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو خود اس چیز کے وکٹم ہیں, انڈین ٹیررزم کے وکٹم ہیں ہم, کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دھماکے کرائے, اور پتہ نہیں جو سیپریٹسٹ موومنٹس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں. ان کی آڈیو کالز جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں دکھائی. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دنیا کے سامنے رکھی ہیں, اور یہ کیونکہ انڈیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ واویلا کیا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا کیس بھی بہت اچھی طرح سے دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ ایکچولی تو پرابلم جو ہے وہ دہلی میں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, اجیت دوول تو اوپنلی کہتا ہے آفینسو ڈیفense. کیا مطلب ہے آفینسو ڈیفense کا؟ کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں آگ لگائیں گے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کام کریں گے. اوپنلی کہتے ہیں وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں. تو دنیا کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو را کا ہیڈ ہے وہ یہ والی بات کر رہا ہے. اس کے بعد بلوچستان میں مسئلہ ہوتا ہے, ان کا کلبھوشن یادو نکل آتا ہے اور ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی سوورن نیشن اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. اگر ہندوستان ادھر آگ لگائے گا تو اس کے امپلیکیشن ہے بڑے خوفناک اس خطے کے لیے اور ہندوستان کے لیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ان سے دب جائیں گے تو یہ ہماری تاریخ سے ناواقف ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے 1000 سال بر صغیر پہ حکمرانی کی ہے. ہم ان سے دبنے والے ہوتے تو اس وقت ہماری تعداد ابھی سے بہت کم تھی. تب ہم ان سے نہیں دبے تو اب ہم کہاں ان سے دبیں گے. تو یہ جو ہے ہمیں اپنا کیس بہت اچھی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے اس کو پریزنٹ کیا ہے بہت اچھے طریقے سے, اور ہم آگے بھی اس کو لے کے مزید پروپیگیٹ کریں گے. ٹھیک ہے خالد صاحب, ایک چیز ظاہر ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو انڈیا کافی اپنی ملٹری مائٹ کی بات کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یعنی کہ 2019 میں جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس رافائل ہوتا تو ہم یہ کرتے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ S-400 سسٹم کو بڑا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنی نیوکلیئر سبز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں ان کے وہ بڑا بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا HQ-9B سسٹم کی جس کی بات کی ہے, ہمارے پاس بڑی ضرورت تھی, ایک عرصے سے ہمارے پاس ضرورت تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہو جو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو کہ پراپرلی انٹیگریٹڈ ہو اور جو S-400 کے مقابلے کا ہو. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا, بیکاز یو آر دا رائٹ پرسن فار اٹ, اگر آپ کمپیرزن میں دیں کہ یہ ہمارا کن کن خطرات سے دفاع کر سکتا ہے یہ HQ-9B جس کی آپ بات کریں. دیکھیے, یہ ہر طرح کی جو کروز میزائل ہوں یا کوئی اور ایئر لانچ ویپنز ہوں جو یا ایئر کرافٹ خود پینیٹریٹ کرے, یہ ہر طرح کا جو آبجیکٹ ہماری طرف بھیجا جائے گا یا اڑایا جائے گا اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. اور یہ اتنی سگنیفیکنٹ رینج ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے بارڈر سے باہر ہی اگر وہ فائر کیا گیا تو اس پر بھی انٹرسپٹ کرے گا. جو آپ S-400 کی بات کر رہے تھے وہ 90s کی ٹیکنالوجی ہے, اور یہ آلموسٹ ابھی 5-10 سال کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو HQ-9B پہ جو ساری ریسرچ ہوئی ہے. اسی وجہ سے S-400 جو ہے وہ اس سینس میں نہ تو اس طرح منوربل ہے, نہ اس طرح لیتھل ہے وار ہیڈ کے سینس میں, اور نہ ہی ریزسٹ کرتا ہے اگینسٹ کاؤنٹر ایئر ڈیفنس اگر کوئی کرتا ہے. جبکہ یہ جو HQ-9B ہے یہ لیتھل بھی زیادہ ہے, یہ اڈیپٹ بھی زیادہ کرتا ہے, اس میں اسٹیلتھ فیچرز بھی زیادہ ہیں, اور یہ منوربل بھی زیادہ ہے اس سینس میں. تو یہ ایک بہت زبردست ٹائملی انڈکشن ہے پاک فضائیہ کی. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری ایک ضرورت تھی جب سے انڈیا نے S-400 اور براموز نیوی کی طرف لگائے تھے. ہمارے لیے تھریٹ تھی کہ سی لانچ ہمارے لیے تھریٹ بن سکتی تھی, کوسٹل ایریاز کے لیے ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے چیلنجنگ ہو سکتا تھا, اور کسی بھی ایئر لانچ کسی اور طریقے سے بھی کیا جائے گا, یا S-400 لانچ. تو ہمارے پاس یہ بہت بڑا گیپ تھا جو ایک نیگیٹو ایلیمنٹ تھا ہمارے اگینسٹ, تو وہ بہت زبردست پلگ ہوا ہے. کوئی 9 مہینے پہلے یہ نہ صرف میں نے خود وزٹ کیا یہ ویپن سارے, میں نے ان کی پوری ریہرسل اور سیمولیشن دیکھی ہے. انتہائی پاورفل اور جیمنگ ریزسٹنس ہے جس کو, کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ سنا تھا کہ اس وقت جو ایگزسٹنس سسٹم ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے آپ کا, جو ساتھ ہی ساتھ تھاڈ ہے, پیٹریٹ ہے, اس کے اندر S-300 تھا, پھر S-400, اس وقت کرنٹلی اٹ از دا بیسٹ سسٹم. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کمپیریٹیولی؟ ایبسولوٹلی. پیٹریاٹ تو عراق وار کے وقت کا بھی تھا, وہ تو پرانا ہے نا, US عراق وار. تھاڈ از دا لیٹسٹ ون, تو وہ تو بہت پرانی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے جی, بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے. S-4 جو رشین ہے وہ بھی بہت ریلیٹیولی میں کہوں گا کہ اب وہ پرانی ٹیکنالوجی ہے, اس کو اپ گریڈ انہوں نے ضرور کیا 300-400, لیکن جو HQ-9B ہے یہ موسٹ لیٹسٹ ایڈوانس ہے. اور ٹرسٹ بہت ضروری, جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ بہت ضروری ہوتا ہے. چائنا نے بڑی تھاٹفلنس کے بعد ہمیں دیا ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری آپریشنل کانفیڈینشیل ریسیپیز ہوتی ہیں جو وہ نہیں بتاتے ادروائز. چلیں ٹھیک ہے جی, یہاں پر ایک بریک لے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. شرمیلا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ یہ آئے, لیکن زیادہ بہتر ہوتا وہ خود ہی اس پہ بلا لیتے کہ بھائی اتنا خطہ جو ہے وہ جنگ کے دہانے پہ ہے تو چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنا موقف بھرپور طریقے سے پیش کرے اور یہ ساری چیزوں کو ایکسپوز کرے جو انڈیا اب تک کرتا آ رہا ہے 22 اپریل سے لے کے اور اس سے پہلے بھی؟ دیکھیے ستی صاحب, آئی تھنک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل آف کورس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بڑے فیصلے ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو آج تک ان کے اوپر عمل نہیں ہو پایا, لیکن نان دا لیس پاکستان ہر وہ لیگل فورم اور ہر وہ پولیٹیکل فورم اور ہر وہ فورم استعمال کرے گا جہاں پر وہ اپنا موقف سامنے رکھے دنیا کے, بیکاز ہمارے پاس ڈوسیئرز ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ بلوچستان میں کیا ہے. یہ BLA, یہ ساری چیزیں, یہ طالبان, ان سب کے پیچھے انڈیا ہے. لیکن ہم بہت دفعہ کھل کے بات نہیں کرتے. جس طرح انڈیا تو فوراً اٹیک کرتا ہے نا, اس کا جارحانہ انداز ہے. ہم کہتے ہیں جی جعفر ایکسپریس BLA نے ذمہ داری لی, لیکن BLA کے پیچھے کون ہے؟ کون وہاں پر خوشیاں منا رہا تھا؟ جی, کس کے پاس سب سے پہلے خبریں تھیں؟ اور BLA کا ہیڈ کہاں بیٹھ کے کس کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا ہمارے خلاف جب یہ واقعہ ہوا ہے. تو دیکھیے وی نیڈ ٹو بی فورسفل. ہمیں اب دنیا کو یہ بتانا پڑے گا. ہم نے شاید لاسٹ کوئی ڈوسیئر دیا تھا شرم الشیخ پہ, اٹس ٹائم ان پرسن دیا تھا, ان پرسن جب دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بتائیں کہ جی وی آر ناٹ, ہم تو وکٹم ہے نا. ہمارے تو ملک کے اندر 80 سے 90 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں, جس میں فوجی بھی ہیں, جس میں سویلینز بھی ہیں. کولیٹرل ڈیمیج $150 بلین کا ہمیں ہوا ہے. وی آر دا وکٹمس اینڈ وی آر دا بلواک اگینسٹ ٹیررزم. ہم تو دیوار ہیں کہ جو ہم دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے. ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے. اٹ از سو انفارچونیٹ. اور انڈیا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے. وی نیڈ ٹو کم ہیڈ آن وتھ انڈیا. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بہت اہم ہے اور اس کے اندر پاکستان کو فورسفلی اپنا کیس پلیڈ کرنا پڑتا ہے. آج بات ہو رہی تھی اسمبلی کے اندر, کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ایک اوپن اور ایک انبائسڈ انویسٹیگیشن ہو. وائی ناٹ؟ وی آر ناٹ گلٹی, وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. آپ گلٹی ہیں کیونکہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں نہیں, تو آئیں کریں نا. کہیں سے بھی آپ انویسٹیگیشن, ایک انبائس ایک انویسٹیگیشن کروا لیں اور دنیا کو پتہ چل جائے. کیونکہ ہر بار آپ الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں لیکن نشانہ آپ کا کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ پلوامہ کے ٹائپ پہ جو ان کا نشانہ تھا وہ ان کو آرٹیکل 370 ریووک کرنا تھا, وہ کر دیا سسٹمیٹکلی. اس وقت سسٹمیٹکلی ہوا اور اس وقت دا ٹارگیٹ از واٹر. اٹس دا واٹر. مجھے یہ بتائیے افنان صاحب کہ یہ جو سیکورٹی کونسل میں ظاہر معاملہ چلا گیا ہے, اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ چین پاکستان کی سپورٹ میں ہوگا. پاکستان کو عالمی برادری میں اپنا انفلوئنس کس طرح سے بڑھانا چاہیے؟ اور یہ جو ڈوزیئرز کا معاملہ ہے, کلبھوشن ایک جیتا جاگتا ڈوزیئر آپ کے پاس موجود ہے, ابھی را کے ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کی فوج کی انوالومنٹ رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی میں, بلوچستان سے لاہور تک, اٹ واز دیئر ورڈز. تو وہ کس طریقے سے ہم اس کو فردر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ بڑا اچھا اسٹریٹجی ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر اس معاملے کو اٹھائیں, کیونکہ جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے انٹرنیشنل جدھر یہ بات کی جا سکتی ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں یہ والی بات سمجھنی چاہیے کہ ایک وہ جو یہ پوسٹ گلوبلائزیشن ورلڈ میں جہاں پہ ہم آ گئے ہیں, جس کے اندر یہ اب ٹیرفز وغیرہ لگ رہے ہیں اور یہ سارا پہلے تھا سارا گیم ٹریڈ کا اور انڈیا کا بہت انفلوئنس تھا ٹریڈ کی وجہ سے. اب وہ والے معاملات اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اب ریجنل الائنسز بلڈ ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں بیسکلی ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن میں میں نے بھی گنوائے بھی تھے ان کو, اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان ممالک کو, ہمیں ان کو الائن کر کے ہمیں اس کے اندر ایک قرارداد پش کرنی چاہیے جس کے اندر ہم کنڈیم کریں جو ٹیررزم ہندوستان پاکستان کے اندر کرتا ہے. یہ ایک ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ایک بات کلیئر ہو. اور پھر ہمیں یہ جو نئی ایک میں جو پوسٹ گلوبلائزیشن والا معاملہ آ رہا ہے ہمارے سامنے, اس کے اندر ہمیں اپنی ایک بڑی زبردست طریقے سے سفارشگاری کرنی چاہیے اور اپنی ایک نئی جگہ بنانی چاہیے. یہ اپرچونٹی جو ہے نا یہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی, یہ اس وقت ضرور اویلیبل ہے کیونکہ اب ظاہر ہے پہلے معاملات پوسٹ 9/11 وہ ڈفرنٹ, اب معاملات بہت ڈفرنٹ ہو گئے.
تو اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ جو بھی حکمت عملی جو ہے اس کو اندر پش کرنا چاہیے. اور دوسرا ہمیں ایک اور بات ہمیں بات یہ بھی واضح طور پہ بتانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھارت پاکستان میں دھماکے کراتا رہے یہ اس طرح ہوگا نہیں, کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے ون وے اسٹریٹ. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہمارے ملک میں دھماکے کراتے رہے تو آپ کو جواب پہ کچھ نہ کہا جائے کیونکہ بڑی درد ہوگی, تکلیف ہو رہی ہے ہمیں. یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ بات ہمیں کمیونیکیٹ کرنی چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور ہم کر رہے ہیں اس کو. 29 اور 30 اپریل کی رات کو ان کے 4 رافیل وہاں پر موجود تھے. ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے طیارے وہاں پر پہنچا دیے تھے. تو وہ ہوا کیا تھا ایکچولی, اور کتنا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا فار دا انڈین ایئر فورس جو منظر انہوں نے وہاں پر دیکھا؟ اف یو کوڈ ایکسپلین دیٹ. میں تھوڑا سا اس جو رافیل آئے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ یا ایک نیچر آف مشن پہلے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ دیکھیے جو اس طرح کے مشن ہوتے ہیں نا جو وار سے پہلے ہوتے ہیں اور جو ٹون سیٹ کرتے ہیں جب آپ نے یا پنشمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے, یہ ایک رات پہلے یا ایک ہفتہ پہلے نہیں ڈیٹیل کیے جاتے یا ایلوکیٹ کیے جاتے. یہ کئی مہینے اور کئی سال پہلے ایئر فورس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم نے یہ والے اوفینسو اسٹرائک کرنی ہے. ٹھیک ہے. لائک پاکستان ایئر فورس کو بھی پتا ہے, میں کانفیڈنس سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, اوفینسو کے سینس میں نہیں, کاؤنٹر کے سینس میں. ٹھیک ہے. اور اگر ہندوستان نے کرنا ہی تھا تو یہ ویل ریہرسڈ, ویل ریسرچڈ اور ویل ٹائمڈ ہوتے ہیں یہ مشن, جن کا ان کی پورے فلیٹ کی پوری پریکٹس کرائی جاتی ہے ڈاؤن ٹو مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیلز. اور اس دن جو کچھ ہوا تھا یہ میں حیران اس لیے زیادہ ہوا ہوں کہ یہ وہ مشنز ہیں, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. انہوں نے فلیکسیبلٹی والے مشن نہیں اڑے کہ چلیں ڈائیورژن ہو گئی ایک مشن کی, پرائرٹائز کوئی اور تھا, کر کوئی اور دیا. یہ وہ مشنز ہیں جس کے اندر آپ کو ویل نون ہوتا ہے کہ یہ پائلٹ, یہ جہاز, یہ اکوپمنٹ, یہ ویپنز کے ساتھ یہ والا ٹارگٹ ہوگا. اب اگر آپ وہ ایگزیکیوٹ کرتے وقت ان کے ساتھ کیا ہوا, اور بائی دا وے یہ 4 رافیل نہیں تھے. اچھا. میں اوتھینٹک آپ کو کنفرمیشن دے سکتا ہوں کہ یہ پورا پیکج تھا, اور پیکج ہوتا ہے جیسے ابھی نندن کے اگینسٹ 2 یا 3 شوٹر نہیں تھے صرف جہاز, ہمارے پورا پیکج تھا جس کے اندر ایئر بورن ارلی وارننگ ہوتا ہے, اس کے اندر الیکٹرانک وارفیئر جہاز ہوتے ہیں جس کو جیمرز کہیں گے, اب وہ سارا پیکج ہوتا ہے. تو جب یہ آنے کی انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے تو پاکستان ایئر فورس, بہت سارے میڈیاز لفظ شاید وہ صحیح نہیں یوز کر رہے کہ پاک فضائیہ کی نظر میں آئے یا پاک فضائیہ نے دیکھ لیا, یا پاک فضائیہ بہت کچھ دیکھ رہی ہے آج بھی, ہر وقت 24 گھنٹے پہلے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور جب سے یہ آئی ایس ریڈ الرٹ پہ گئی ہوئی ہے ہم بہت کچھ اندر دیکھ رہے ہیں, جو کچھ اندر ان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہماری ویزیبلٹی میں ہے. تو جب وہ انہوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بہت ہائی آلٹیچیوڈ یہ فارمیشن آئی تھی اور بہت ہائی سپیڈ آئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز نوٹ کریں کہ جب وہ یہ جہاز آ رہے ہیں تو پاک فضائیہ 3 ڈائمینشن میں الرٹ تھی جو ابھی بھی ہے. ایک سرفیس ٹو ایئر جو پہلے بات کی ہم نے HQ-9B, دوسرا ڈائمینشن ہوتا ہے ایئر میں جب آپ نے اپنے فائٹر جہاز ریڈی کیے ہوتے ہیں ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کو انگیج کرنے کے لیے, جو J-10C بھی ہے, F-16 بھی ہو سکتے ہیں. اور بائی دا وے میں لوگوں کو یاد کراتا چلوں کہ ہم J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک کی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس 43 سالہ سیزنڈ نہ صرف پورا فلیٹ F-16 کا تقریباً 75 جہازوں کا, بلکہ اس کے سیزن پائلٹس بھی ہیں. بلاک 52 بھی ہے اس میں پیچھے کے بڑے سیزن تجربہ کار, تو وہ بھی موجود ہیں. تو یہ سارا ہمارا انتظار, ادھر بھی بارڈر کی طرف ہم انتظار میں تھے کہ جب بھی کوئی وائلیشن, ایک یہ ڈائمینشن ہے. سیکنڈ, تھرڈ ڈائمینشن جو افیکٹولی انٹیگریٹ ہوا ہے اور استعمال بھی ہوا ہے وہ ایروسپیس اور سائبر وارفیئر ہے جو ہم نے استعمال کیا. ان کی بھی ڈیٹیلز میں جانا میری لمیٹیشن ہے. اور ان سب کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پائلٹس کی ڈس اورینٹیشن کر دی جائے, یا ان کی اورینٹیشن یا سچویشنل اویئرنیس کو ڈی گریڈ کیا جائے. ڈی گریڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ جیمنگ سے کریں, اور الیکٹرانک وارفیئر سے کریں, سائبر سے کریں, جیسے بھی کریں, وہ ڈیٹیلز ابھی چھوڑ دیتے ہیں. صرف یہ جاننا کافی ہوگا آپ کے ناظرین کے لیے کہ جب اس کو ڈی گریڈ کرنا مقصد تھا تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پائلٹ کا کانفیڈنس شیٹر کیا جائے, جس کے ذریعے وہ پلان کر کے آتا ہے, اس کے کانفیڈنس اعتماد میں کمی ہو جائے کہ میں سکسیسفل ہوں گا نہیں ہوں گا, آیا ابھی نندن جیسا کوئی کیس تو نہیں ریپیٹ ہونے جا رہا, کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ مجھے واپس مڑنا پڑے یا میں شوٹ ڈاؤن ہو جاؤں. تو جب آپ کانفیڈنس شیٹر کر دیتے ہیں تو آپ ڈیسیژن میکنگ لوپ میں انٹر ہو جاتے ہیں دشمن کی, یعنی آپ فیصلہ کرنے کے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں کہ دشمن بہتری سمجھے کہ وہ کال آف کر دے. نہ صرف انہوں نے کال آف نہیں کیا بلکہ ان کو سری نگر ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی جا کر, یعنی کہ ڈس اورینٹیشن یا لیک آف اویئرنیس کی اس حد تک ان کے پینک مچا دی ہمارے سسٹمز نے مل کر کہ ان کو یہاں تک نوبت آ گئی. جو کہ میں حیران اس لیے زیادہ ہوا کہ ایز اے فائٹر پائلٹ ہمارے جتنے وار پلانز ہوتے ہیں
وہ پیس ٹائم میں بہت ویل ریہرسڈ ہوتے ہیں. تو رافیل کے پائلٹس کو, ان کی ٹیم کو یہ ٹارگٹ ایک رات پہلے یا ایک ہفتے پہلے نہیں دیا گیا تھا اور وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا, تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات. ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا, مجھے یہ بتائیے کہ اب کافی دن ہو گئے, کافی درمیان میں جنگ کا طبل بجتا رہا, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ایز آف ناؤ تھریٹ موجود ہے انڈیا کی جانب سے کسی مہم جوئی کا؟ دیکھیے, انڈیا نے اتنی ہائپ بنا دی ہے اور اتنی ایسکلیشن کر دی ہے, اور جو ان کا ماضی کا ایک ریکارڈ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلوامہ کے بعد بھی انہوں نے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, فوراً کیا تھا کچھ دن میں, کپل آف ڈیز. آئی تھنک پلوامہ ہیپنڈ آن 19th of February اور 26 کو انہوں نے کر دیا, 26 کو انہوں نے حملہ کیا تھا, اور 27 کو ان کو جواب 27 کو جواب ہم نے دیا تھا, اینڈ واز اے میجرڈ ریسپانس. آئی فیل بیکاز اب اتنا جب ڈائریکٹ اٹیک پاکستان کے اوپر انہوں نے کر دیا ہے کہ جی پاکستان اسکیپ کوڈ بنا دے نا, ود ان منٹس FIR میں نام آ گیا. جی جی. اب الیکشنز بھی ہیں اینڈ آف دا ایئر, سو میرا خدشہ یہ ہے کہ مے بی کچھ نہ کچھ انڈیا ضرور کرے. IPL کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو کس کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ مودی نے تو اپنے چیفز کو کہہ دیا نا, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کب حملہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. ملٹری کو انہوں نے پورا گو ہیڈ دے دیا کہ جی اٹس اپ ٹو یو. سو آئی تھنک ہی وانٹس ٹو بی اوے فرام دس, اینڈ آف کورس اب الیکشن میں جب جائیں گے تو پھر جواب دینا تو پڑے گا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردی کی تھی تو آپ نے جواب کیا دیا. ٹھیک ہے. اور اتنی ہائپ دی تو کیا کیا؟ اتنی ہائپ دی. افنان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے پاس لگتا ہے کہ اتنی جگہ پر سبکی کے بعد اور جس طرح سے عالمی برادری کا ساتھ چاہتے تھے وہ نہیں ملا, پھر بھی ان کی مہم جوئی کا خدشہ موجود ہے آؤٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈسپیئر؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس کا خطرہ موجود ہے ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے جواب نہ دیا تو دیٹ ول بیسکلی ڈسٹرائے دیئر ڈومیننس ان دا ریجن. یہ جو انہوں نے اپنی ڈومیننس کریٹ کی ہوئی تھی نا, وہ ساری illusion of dominance کرنے چلے جو بھی, اور وہ جو ہے وہ انریول کر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب ان کے پاس پیچھے جائیں گے تو بہت تباہ بربادی ہے, اگر حملہ کریں گے تب بھی ان کے پاس دیر آر نو گڈ آپشنز, آگے کو پیچھے کھائی. ہاں, اور دوسری ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, وہ ایک لیٹر بھی ریسنٹلی میں نے چیک, مجھے میری نظر سے گزرا, جس کے اندر ان کی فوج کی ہائی کمانڈ کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کی اور لوگوں کو ہٹایا, اس کی وجہ سے بڑا انریسٹ ہے اور مورال جو ہے وہ بہت لو ہوا ہے. یہ پہلے وائس چیف کو ہٹایا انہوں نے ایئر فورس کے, اور پھر آرمی کا جو ناردرن کمانڈ کا جنرل تھا اس کو اس سے پہلے ہٹایا بلکہ. یہ اور اس کے علاوہ اور بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو یہ تمام ان کے اندر جو ہے وہ آفیسرز کی بھی کمی ہے, اور 1 لاکھ کے قریب ان کے پاس فوج کی ویسے ہی کمی ان کے اندر موجود ہے. 8,000 آفیسرز نہیں ہیں, 92,000 فوجیوں کی کمی ہے. یہ پہلے سے کمی ہے, 2024 کے نمبرز ہیں, تو ایشوز تو پہلے سے ہیں. ہاں جی, تو وہ لیکن یہ ضرور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا, ویسے ویسے پروبیبلٹی جو ہے اس کی ریٹیلیشن کی وہ کم ہوتی جائے. بٹ وی شوڈ آلویز بی ریڈی. نہیں, ہمیں تیاری اپنی پوری رکھنی چاہیے کیونکہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا خطرہ. ٹھیک ہے. خالد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ظاہر ہے کہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے ایک عرصے سے, جب سے یہ موٹر وے بنا تھا تو اس کے اوپر لینڈنگز کی آپ کو پتا ہے کہ وہ کرتی رہی ہے, اور دیٹس ناٹ اے نیو تھنگ فار اس. یہ جو انڈیا نے ابھی تیاریاں کی اور انڈیا کی جانب سے یہ کچھ ایک کوششیں کی گئیں جس کے اندر کچھ کامیابیاں بھی ہوئیں, کہیں پر وہ ایک دم چھو کے نکل گئے, کچھ مشکلات ان کو پیش آئیں, تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے بیسکلی؟ دیکھیے, یہ موٹر وے ہے, یہ بنیادی طور پر یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے. یہ 1960 میں سب سے پہلے سویڈن نے کیا تھا, یہ اپنے گرپن جہازوں پہ, اور انہوں نے اپنے جہازوں پہ ٹرائی کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو, اور ہمیں پتا ہے کہ ان کے ہائی ویز کی کوالٹی بڑی اوریجنل ہوگی اور اچھا مٹیریل یوز کیا گیا ہوگا, تو دے تھاٹ کہ یہ آلموسٹ رن وے لگتے ہیں تو اس کو کیوں نہ کیا جائے. لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے ہر سرفیس کی. تو جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہم رن وے یوز کریں گے, اس کو آپ کو بہت کنکریٹ اور دوسرے مٹیریل سے اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے. پاکستان نے بھی کیا ہوا ہے. اور یہ بائی دا وے میں ایک اور اچھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بھی پاکستان کی بہت لیڈ ہے. ہماری تقریباً ہم 2000 سے موٹر وے یوز کر رہے ہیں فار ایمرجنسی لینڈنگ. آج ہمیں 25 سال ہو گئے. ہندوستان نے 2015 سے شروع کیا ہے یہ استعمال کرنا شروع کیا. تو یہ ہسٹوریکلی نئی بات نہیں ہے, اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کانفیڈنس دیتا ہے, ایک آلٹرنیٹ رن وے مل جاتا ہے, اور ان کیس آف ایمرجنسی پائلٹ اس پہ لینڈ کر سکتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ موٹور خالد چشتی صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ اور سینیٹر ڈاکٹر افنان صاحب. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کریں.